الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल, अल्लाह की इनायत से एक बार फिर हम अपनी इस क्लास में शामिल हुए हैं जिसका उन्वान है आसान कुरान। और हम अल्हम्दुलिल्लाह कुरान का मुताला हमने शुरू कर लिया है। सूरह अल फातिहा हम पढ़ चुके हैं, सूरह अल बकरा का मुताला कर रहे हैं। और सूरह अल बकरा का 1 से 7 आयत का पहला हिस्सा हम पढ़ चुके हैं। जैसा कि मैंने पिछली बार बताया था कि हम किस्तों में थोड़ा थोड़ा करके उसके हवाले से, सूरह के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। इब्तदा में चूंकि रूफ मुक़त्तआत थे तो रूफ के बारे में हमने थोड़ा सा समझ लिया था और फिर उसके बारे में, उसके ज़मीन में सारी बातें कर ली थी। आज हम सूरह के आमतौर पर पस मंज़र या शान नज़ूल या इस तरह की फजीलतें या दीगर चीज़ें डिस्कस होती हैं जो हम सब जानते हैं, तो मैं समझता हूँ उनको दोहराने की जरूरत नहीं होती, जो सबके इल्म में हो। हम वो बात करें जो आमतौर पर डिस्कशन में नहीं आती या कम आती है। और बल्कि आप जो आज जो बात मैं करने जा रहा हूँ तो शायद बहुत ही कम है, शायद ना है, बल्कि वो एक मसला है जिसको अगर हम ना समझे तो हम समझ लें कुरान को समझना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। बल्कि आज से मसला मैं इस तौर पे कह रहा हूँ कि आज से 50 साल या 100 साल का अरसा ले लें तो कुरान की जो तरतीब है उसको जब हम पढ़ते थे तो अब भी है। अगर आमतौर पे हम पढ़ें कि कुरान में हमें लगता है कि एक मौजू आया और सडनली दूसरी बात आ गई, फिर उसके बाद तीसरी बात आ गई। अगर सूरह अल बकरा की मिसाल ले लें, आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा है, उसके वाक़े को बयान किया जा रहा है, फिर उसके बाद बनी इसराइल की बात शुरू हो जाती है, बनी इसराइल की बातें चल रही होती हैं, तो फिर उसके बाद किबले की तहवील का मामला आ जाता है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात आ रही है, फिर उसके बाद हज, ज़कात, रोज़ा और दीगर चीज़ें, तलाक और ये चीज़ें गुफ्तगू डिस्कशन में आ रही है। महसूस होता है कि ये बिखरे हुए मौजूआत हैं, इनकी तरतीब नहीं है और इनको ऐसे ही समझा जाए। पहले ये नुक्ता नजर था, ये एक मसला है, इसको ऐसे ही समझा जाए। लेकिन एक नुक्ता नजर और है जो मैं समझता हूँ जिसके जरिए अगर हम जाएं तो हमें पता चलेगा कि कुरान को समझने में जो मजा है, जो बात क्लियर होती है, बातों को हम समझने लगते हैं कि कुरान हमसे क्या कह रहा है, वो नज्म है कुरान का, वो रब्त है आयातों का, जिसको हम नहीं बना पाते। उसकी वजह पता है, आमतौर पे यही होती है कि हम जिस तदरीसी सिलसिले अमल से गुजरते हैं, हमें बताया जाता है चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, अगर हम इनको तरतीब से पढ़ते चले जाएंगे तो हमारा जहन उसी तरह से सोचता है, समझता है। जबकि कुरान हमें एक और नए जाविये से चीज को बता रहा है कि आपका एक समझ ले 360 का जाविया, 360 व्यू आपको दे रहा है कि किसी भी किताब को पढ़ने का असल जाविया ये है। अब आपका जहन खुल के सोच रहा होगा, हर चीज को सोच रहा होगा, बातें मुख्तलिफ पैराए में आएंगी, रिपीट होकर आएंगी, मौजू कुछ था, कुछ से कुछ हो गया, ये दरहकीकत पिछली बात को जोड़ने का तरीका है। इस तरह वो जहन साजी करते हुए आपको एक किताब का पढ़ने का नया अंदाज, नई तरबियत कर रहा है। और आप देखें जो कुरान को पढ़ने वाले हैं इस जाविये से, वो माशाल्लाह हर सवाल के जवाब में कुरान को लेकर आ रहे होते हैं। इसका मतलब है कुरान ने वो जहन साजी कर दी है। तो इसके बानी, इस तरतीब के मैं बानी कहूंगा हम मौलाना अमीदुद्दीन फराई साहब, जिन्होंने बल्कि उनके मुकदमे में बात लिखी, बड़े सख्त अंदाज में उन्होंने बात कही है कि जो रब हमारे मुशाहिदे में क्या आता है, कायनात की जो चीजें हमारे सामने जो नजर आती हैं, ज़ाहिर है दिन और रात की तब्दीली, मौसम की तब्दीली, चीजों का बढ़ना और घटना, ये सब चीजें हमारे मुशाहिदे में आ रही होती हैं, ये एक नज्म के साथ चल रही होती हैं, ये सारे निजाम तरतीब में आ रहे होते हैं। वो कहते हैं कि जो रब इस तरतीब से हर चीज को रखता है, इस नज्म के से हर चीज को रखता है, अपने जिस्म को देखो, उसमें एक एक चीज परफेक्ट अपनी जगह उसने रखी है, उंगलियों के पोर पोर तक इस तरह जोड़े हैं, इतने नज्म के साथ रखे हैं। भला वो अपने कलाम में बेनज्मी क्यों रखेगा, बेरब्त क्यों रखेगा? ये हो ही नहीं सकता। अगर ये हो नहीं सकता तो इसका मतलब है कि हम समझे नहीं है कुरान को, हमने उस जाविये से कुरान को देखा ही नहीं है। तो सूरह अल बकरा जो कि तवील तरीन सूरह है और सबसे ज्यादा मौजूआत इसमें बिखरे हुए मिलते हैं हमें, जो कि नहीं है, हमें नज्म का नहीं पता,
تو ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کو جوڑنے کے لیے ظاہر ہے ہمیں کچھ ترتیب سمجھنی ہوگی نا. ظاہر ہے وہ ترتیب ڈیٹیل میں ہم جب آیتیں آئیں گی ہم سمجھیں گے، لیکن ایک چارٹ کے ذریعے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے تقسیم کریں ان موضوعات کو سمجھنے کے لیے. سورہ البقرہ میں ہمیں معلوم ہے 40 رکوعات ہیں، 286 آیات ہیں، 286 آیات ہیں. اور اگر اس کو ہم ڈیوائڈ کریں کہ ابتدائی جو 4 رکوعات ہیں وہ تمہیدی نوعیت کے ہیں، مطلب اس کا خلاصہ ہے جو مکی دور میں قرآن نازل ہوا، بلکہ بات کو رکھنے کا ایک طریقہ بتایا کہ یہاں سے بات شروع ہوئی ہے، جس میں 3 قسم کے، جیسے میں نے کہا تھا نا سورہ الفاتحہ میں ذکر ہم عالمین کے ذکر میں کہ انسانوں کا ذکر ہے، آخر میں 3 گروہوں کا ذکر ہے، انعام یافتہ، مغلوب اور ضالین. ٹھیک ہے. اب اس سورہ البقرہ کے ابتدائی جو بات شروع ہو رہی ہے وہ یہیں سے ہو رہی ہے. ہدایت کا جواب تو مل گیا، اس کے بعد کیا بات ہو رہی ہے کہ 3 گروہوں کی بات ہے. وہ 3 گروہ کیا ہیں؟ پہلا گروہ انعام والے، یعنی کہ جو ایمان پر ہیں، جو ہدایت پر ہیں. دوسرے وہ جو حق کو جانتے ہوئے، ہدایت کو دیکھتے ہوئے، قرآن کے نزول کے بعد بھی قرآن کو سامنے پا کر بھی، حق سمجھ کر بھی اس کا انکار کر کے بیٹھے ہیں، نہیں مانیں گے، اب ان کے لیے سزا. تیسرا گروہ جو کمپلیکیٹڈ ہے، اور آپ دیکھیں پہلے کو 5 آئے تھے، دوسرے گروہ کو 2 آئے تھے، اس کے بعد پورا ایک رکوع، تقریباً 21 آیت تک یہ بات چل جاتی ہے. تو پورا رکوع اس گروہ کو جو تیسرا گروہ ہے، وہ عام طور پہ قرآن نے اس کو منافقین کے الفاظ سے خطاب کیا ہے، لیکن اس رکوع میں اس کو لفظ منافق نہیں کہا گیا. اب نہ ہی ایمان والے کہا گیا، نہ ہی کافر کہا گیا، نہ ہی وہ کہا گیا منافقین، لیکن اشارہ دے دیا گیا. اب یہ گروہ کون سا ہے؟ جو ادھر بھی ہیں اور ادھر بھی ہیں. اب بہرحال وہ آیتیں آئیں گی تو ہم خلاصہ کریں گے. تو اب ہمیں سمجھنا کیا ہے، ہم جب دیکھتے ہیں نا انعام یافتہ، ہم اپنے آپ کو اسی گروہ میں جوڑ دیتے ہیں. نہیں، تینوں گروہوں میں ہمیں دیکھنا ہے، کیونکہ قرآن میں یہی تینوں گروہ ڈسکس ہونے ہیں. تینوں گروہ میں دیکھنا ہم کس گروہ میں فال کر رہے ہیں، ہم کس گروپ میں ہیں. پہلے میں ہے الحمدللہ، دوسرے میں تو ہونا ہی نہیں چاہیے، تیسرے میں تو اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. تو یہ ہمیں اپنے آپ کو چیک کرتے ہوئے جانا ہے. دوسرا جو اس کا سمجھ لیں آتا ہے جز، اگر حصہ کہوں، اگلے 10 رکوعات تک بنی اسرائیل کی چارج شیٹ، اس کی ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ، ہم سمجھتے رہیں گے. اور ظاہر بنی اسرائیل صاحب کا امت مسلمہ، جن کو امامت دی گئی تھی اور اس کا بار وہ نہ اٹھا سکے. اس کے بعد اگلے 4 رکوعات میں ان سے وہ امامت لی جا رہی ہے، اور اب یہ امامت دی جا رہی ہے کس کو؟ بنی اسماعیل کو، صحابہ اکرام کو. وہ تقرری سمجھ عہدے کی منتقلی کا معاملہ ہو رہا ہے. اچھا، 286 آیات ہیں، جیسے میں نے کہا تقرری ہو رہی ہے، عہدہ منتقل ہو رہا ہے. 286 آیات ہیں، اور ان آیات میں ذکر آتا ہے کہ اب جو یہ تاج جو ہے بنی اسماعیل کو پہنایا جا رہا ہے. اور 143 آیت پہ یہ بات آتی ہے کذالک جعلناکم امۃ وسطا، اسی طرح ہم نے تمہیں مرکزی یا درمیانی امت بنایا ہے. اور یہ آیت نمبر کیا؟ 143. بات کیا ہو رہی ہے؟ درمیانی. 286 کو اگر آدھا کریں تو کیا بنے گا؟ 143. یعنی کہ ایگزیکٹلی سینٹر میں یہ بات کی جا رہی ہے. سبحان اللہ، کیا نظم ہے، کیا ربط ہے. کیسے ممکن ہو سکتا ہے یہ تقریری کلام ہے، یہ اللہ ہی کا ہو سکتا ہے. یہ پھر یہاں پہ قرآن کی خوبصورتی، قرآن کا معجزہ ہمارے سامنے آتا ہے. بہرحال آگے اگلے 22 رکوعات تک اب چونکہ عہدہ منتقل ہو گیا، اب بنی اسماعیل کو تربیت دی جا رہی ہے، اور جو شریعت بگاڑ تھا اس کو سدھارا جا رہا ہے، اور فائنل شریعت اور تکمیل دین ان کو بتایا جا رہا ہے. اب یہ ساری تفصیلات آتی رہیں گی. اگر یہ سارے نکات ہمارے سامنے ہیں تو اب ہمارے لیے سورہ البقرہ کو سمجھنا مشکل نہیں ہوگا. اب جیسے جیسے آیات آئیں گی ہم سمجھیں گے انشاءاللہ، بات اور واضح ہوتی چلی جائے گی. اب ہم چلتے ہیں آیات کا مطالعہ کرتے ہیں، جو ہمارا طریقہ ہے، جو ہماری ضرورت ہے، جس کے ذریعے ہم بہتر طور پہ الفاظ کو بھی پہچانتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا لفظ ہے والذین. یہ سلسلہ پچھلے اسباق سے جاری ہے، پچھلی آیتیں ہم پڑھ چکے ہیں، 3 آیتیں، چوتھی آیت ہے والذین. اس میں جو وا ہے اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں. یہ حرف جو ہے وا، جس کا عام طور پہ ترجمہ ہم اور کرتے ہیں، لیکن اردو میں اگر میں کہوں 15 سے 20 معنوں میں یہ ہم استعمال کر سکتے ہیں. یعنی کہ وا جو ہے عربی کا وا ہے، لیکن اردو میں جب ہم اس کو اپنے محاورے میں ترجمہ کر رہے ہوں گے تو یہ کیا کیا معنی دے سکتا ہے. اور تو ہے، اس کے بعد یعنی کہ، یا، چونکہ، چنانچہ، البتہ، حالانکہ، اس طرح کے جتنے بھی الفاظ اردو میں آتے ہیں وہ سب اس میں لگتے ہیں، لیکن جملے کی مناسبت سے. پھر یہ مزید کیا کرتا ہے؟
کبھی دو باتوں میں اختلاف کے لیے آتا ہے، مطلب یہ بات کچھ اور ہے، اس کے مخالف یہ بات ہے، دو باتیں الگ الگ۔ کبھی دو باتوں کو ملانے کے لیے آتا ہے، یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے، دونوں کے معنی ملا کے دینا ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھار اس کے کوئی معنی نہیں ہوتے، یہ وا جو ہے جملے کے شروع کی علامت ہوتی ہے۔ جیسے کہ انگلش میں ہم کہتے ہیں نا، نئی بات شروع کرتے ہیں فل اسٹاپ کے بعد کیا کرتے ہیں ہم؟ فرسٹ لیٹر کیپیٹل، تو یہ فرسٹ لیٹر کیپیٹل والا کام کر رہا ہوتا ہے۔ پھر اگلا لفظ ہے الذین، اس کے بارے میں ہم نے سمجھا تھا کہ یہ وہ جو، وہ لوگ جو، اب دیکھیں وہ جو کا ترجمہ میں ملے گا، یہ چونکہ جمع میں ہے تو یہاں پہ جمع کا ترجمہ کریں گے، وہ لوگ جو یؤمنون، یہ ہم پڑھ چکے ہیں مضارع، مزید انشاءاللہ بریک اپ کریں گے آئندہ۔ یا کے معنی ہوتے ہیں وہ، واو نون آتا ہے، جمع کی علامت ہے، سب درمیان میں امن یا ایمان کا لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس شکل میں آنے کے بعد یؤمنون کیا ہو جاتا ہے؟ یہ حال اور مستقبل میں ترجمہ دے رہا ہوتا ہے جمع میں، ٹھیک ہے۔ وہ سب ایمان رکھتے ہیں، رکھیں گے، وہ سب ایمان لاتے ہیں، لائیں گے، اس طرح ترجمہ ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بیما، یہ دو الفاظ کا مرکب ہے، بی اور ماں۔ بی کے بارے میں ہم سمجھ چکے ہیں، ماں کو آج تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں۔ دو الفاظ کا مرکب ہے بی اور ماں کا۔ ماں جو ہے جو کے معنی دیتا ہے، لیکن یہ غیر عاقل کے لیے۔ یہ غیر عاقل کیا ہوتے ہیں؟ عام طور پہ یہ تقسیم کی گئی ہے کہ انسان، جن اور فرشتے، یہ عاقل مانے جاتے ہیں، ان کے لیے جو کا لفظ ماں کے طور پہ نہیں آتا، اور جو اس کے علاوہ جو بھی ہیں وہ غیر عاقل ہیں، ان کی کوئی چیز کچھ اور جو اس کے لیے ماں کا لفظ جو کے معنوں میں آتا ہے۔ ماں بہت قسم کے ہیں، لیکن جب جو کے معنوں میں آتا ہے تو غیر عاقل کے لیے آتا ہے، اور جب عاقل کے لیے آئے گا تو یہ من کی شکل میں آئے گا، جیسے کہ انگلش میں کہتے ہیں نا ہو، یہ ہو کے معنوں میں آ رہا ہوگا۔ تو اچھا، یہ اس میں سمجھ لیں ایکسیپشن موجود ہے، یہ کبھی ماں جو ہے من کے معنوں میں بھی آیا، من جو ہے ماں کے معنوں میں آیا، ایسا نہ ہو کہ مجھے یہ پکڑ لیں، یہ ایکسیپشن موجود ہے۔ لیکن وہ اسلوب کیا ہے؟ یہ زبان کی بلاغت ہے، ہم ظاہر ہے اس وقت نہیں سمجھ سکتے، لیکن جملے میں انشاءاللہ ہم سمجھ جائیں گے۔ اس کے بعد لفظ آیا انزلہ، بیما کے معنی کیا ہے؟ اس پر جو، پر جو، یہ دو الفاظ ہیں۔ انزلہ، یہ جو لفظ ہے انزلہ، اس کی مختلف شکلیں قرآن میں ہمیں ملتی ہیں، نزلہ، ینزلو وغیرہ وغیرہ۔ اگر ہم اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں تو انشاءاللہ ساری باتیں نزل کے حساب سے، نازل کے حساب سے ہمیں کلیئر ہو جائیں گی۔ ایک شکل یہ ہوتی ہے نزلہ ینزلو، نزل، اچھا اس طرح میں لکھوں گا تو اس کا مطلب یہ ہے، ماضی میں نزلہ کہا جاتا ہے، مستقبل اور حال میں یعنی کہ مضارع میں ینزلو کہا جائے گا، اور اس کام کا، یہ کام ہے نا، اس کا نام جو ہے نزل ہوگا، ٹھیک ہے۔ نزلہ، ینزلو، نزل، ٹھیک ہے۔ یہ اس کو عام طور پہ ایسے ہی بتایا جاتا ہے گرامر کی ٹرمس میں۔ تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا جب یہ آتا ہے؟ نازل ہوا، نازل ہوتا ہے، نازل ہونا، کام کا نام ہے نا، ہونا، نون الف نا پہ ختم ہوتے ہیں، سمجھ جائیں یہ نام ہے، کام کا نام ہے۔ ایک شکل کیا ہوئی؟ نزلہ ینزلو، نزل، اور ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ نازل ہوا، نازل ہوتا ہے یا ہوگا، یا نازل ہونا، ٹھیک ہے۔ ایک شکل یہ آتی ہے انزلہ ینزلو انزال، اب اس میں کیا فرق آیا؟ تھوڑی شکل تبدیل ہوئی اور تھوڑا سا تبدیلی ہونے سے کرنے میں چلا گیا۔ نازل کیا، نازل کرتا ہے، کرے گا، نازل کرنا، اور یہ کیا ہوتا ہے؟ یکبارگی کسی چیز کا۔ اگر میں مثال کسی اور لفظ سے دوں، اخرج یخرج اخراج، نکالا، نکلتا ہے، نکلنا، تو یہ اس طرح لفظ کا ترجمہ دیتا ہے۔ اس کی مثال قرآن کی ایک آیت سے اگر ہم سمجھیں، دونوں الفاظ اکٹھے آئے ہیں اور ان کا ترجمہ کیا بنتا ہے۔ بنی اسرائیل کی آیت ہے 105، سورہ اسراء بھی کہتے ہیں اس کو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وبالحق انزلناہ وبالحق نزل، یعنی کہ کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ؟ اور حق کے ساتھ یہ نازل کیا ہے، اسے نازل کیا ہے، اور حق کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے، کیا ہے، ہوا ہے، دونوں ترجمے ہمیں ملتے ہیں، اور بھی مقام ہے، میں نے فقط ایک حصہ آپ کے سامنے شیئر کیا۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور شکل آتی ہے۔ اچھا، یہ انزلہ ہمیں پتہ ہے، جب ہم کتاب کا موضوع ڈسکس کر رہے تھے نا سورہ البقرہ کے سٹارٹ میں، کتاب کیا ہے، وہ کتاب کی شکل میں جب بات آتی ہے یا مکمل جامع شکل میں، تو قرآن جو ہے نازل ہوا یا نازل کیا، تو یہ انزلہ ایک بارگی کی بات آتی ہے۔ لیکن ہمیں پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ تدریجاً نازل ہوا ہے، یہ 23 سال میں نازل ہوا ہے۔ جب اس طرح کا کوئی تذکرہ آ رہا ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے نزل ینزل تنزیل، نازل کیا، سیم ترجمہ ہے، نازل کیا، نازل کرتا ہے، نازل کرنا، لیکن فرق کیا ہے؟
اہتمام کے ساتھ اور تدریجن کسی بات کو کیا جائے. جیسے میں کہوں گا علامہ یعلم تعلیمن، صحیح ہے. اگر میں کہوں درجہ یدرج تدریجن، بدل یبدل تبدیلا، یہ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں سارے الفاظ. تو اس طرح اس کی شکل بنتی ہے. آج کی ہماری شکل کیا ہے؟ انزلہ. ان میں تو نہیں ہے. انزلہ کیا ہے؟ انگلش میں سمجھتے ہیں نا ایکٹیو وائس پیسیو وائس. اس کا میں آسان فرق بتا دیتا ہوں جس بات کلیئر ہو جائے گی. اس میں ضمیر موجود ہے، اس میں ایک موجود ہے جس پہ کام ہو رہا ہے، لیکن کرنے والا معلوم نہیں ہوتا کہ اس میں کرنے والا کون ہے. صحیح ہے. اس کرنے والے کا جب معلوم نہ ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں پیسو وائس. انزلہ نازل کیا گیا، ینزلو نازل کیا جاتا ہے. اب ہوا کیا، یہ پیش آ جاتا ہے اضافی طور پر، اور یہ حرکت یہاں پر مضارع میں پلٹ جاتی ہے. اس طرح یہ تبدیلی آتی ہے. تو ہم شکل کو پہچان لیں، باقی تفصیلات چھوڑ دیتے ہیں. نازل کیا گیا، نازل کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا، دونوں ترجمے ممکن ہو سکتے ہیں. آگے چلتے ہیں. الہی کا دو الفاظ ہیں. اب ظاہر ہے اتنی تفصیل ہو گئی ہے، اب ہم الفاظ کے ترجمے پہ فوکس کرتے ہیں. وقت کی کمی بھی رہتی ہے ہمارے پاس. الہی کا دو الفاظ کا مرکب ہے. الہ کے معنی ہوتے ہیں طرف یا کی طرف، ترجمہ کرتے ہیں کا آپ. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. وما، وا مانے اور، ما مانے جو، انزلہ پھر وہی لفظ ہے نازل کیا گیا. من کے معنی سے، قبلک دو الفاظ ہیں، قبل پہلے، اور جب کا کے ترجمہ آپ ہم کرتے ہیں آپ سے پہلے، اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے. وبالآخرت، وا کے معنی ہم نے سمجھا کہ بہت سے معنی ہو سکتے ہیں، یہاں پہ ترجمہ اور سے کیا جا رہا ہے. بی کا ترجمہ پر سے کیا جا رہا ہے. آخر میں یہ گولتا ہے، اس کا کوئی خاص ترجمہ نہیں بنتا ہے، مؤنث کی علامت ہوتی ہے. تو آخرت ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا آخرت، یہ وہی لفظ ہے. آخرت اور آخرت پر، ہم وہ، پھر یا کے معنی بھی وہ ہو جاتے ہیں. تو دونوں ملا کے یہاں پہ زور سے بات کی جا رہی ہے، سمجھ لیں. ہم یوقنون، وہ سب یقین رکھتے ہیں. یقین کا لفظ ہے، یا جو ہے سمجھ لیں واو میں تبدیل ہو گیا. یقین، واو نون جمع کی علامت ہے، سب. اولئک، اولئک بھی فی الحال کے لیے ہم ترجمہ سمجھ لیں وہی لوگ، اس کی مختلف شکلیں، لیکن اولئک وہی لوگ جمع میں بات آ رہی ہے. اعلیٰ کے معنی پر، ہدن ہم پڑھ چکے ہدایت کے معنوں میں آتا ہے. اولئک علی ہدن، وہی لوگ ہدایت پر ہیں. من ربہم، من مانے سے، رب مانے رب، ہم مانے اپنے. ہم نے پڑھا تھا نا یہ ہم سے ہم ہو جاتا ہے، کیوں ہو جاتا ہے؟ پہلے زیر آ گیا تو زیر کی وجہ سے یہ ہم میں تبدیل ہو گیا. من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، اپنے رب سے، یعنی کہ وہ ہدایت پر ہے اپنے رب سے، اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے. پھر آ گیا وا، اولئک ہم یہ پڑھ چکے، اور وہ لوگ، ہم المفلحون. یہاں پر میں نے یہ بتایا تھا کہ ہم اور ال اس طرح آ جائے تو ہی کا مفہوم پیدا کر دیتا ہے. ہم ال، اچھا میم کے معنی والے سے اگر ترجمہ کرتے تو آسان ہوتا ہے. واو نون جمع کی علامت ہے، درمیان میں لفظ ہے فلاح، کامیابی. عام طور پہ ہم اس کا ترجمہ جانتے ہیں. ہم المفلحون، وہ سب ہی کامیاب ہونے والے ہیں. ٹھیک ہے. ان الذین، اگلی آیت ہے. ان معنی بے شک، جملے میں زور پیدا کرتا ہے، تاکید پیدا کرتا ہے. الذین، وہ لوگ، جنہوں نے، ترجمہ یوں کریں گے وہ لوگ جنہوں نے. اب چونکہ کفرو کے ساتھ مل رہا ہے تو جن، سب نے، آگے بات پوری ہو رہی ہے. کفرو، ایک کے لیے کفر پیش کے ساتھ واو الف کا اضافہ جمع کر دیتا ہے. کفرو، ان سب نے کفر کیا. بے شک جن سب لوگوں نے کفر کیا. اب جملہ سیدھا ہو گیا. سواؤن، اردو میں بھی کہتے ہیں نا مساوی، یہ وہی لفظ ہے. سواؤن، برابر ہے. علیہم دو الفاظ کا مرکب ہے، یا ساکن آ گیا تو ہم میں بدل گیا، ان پر. پھر ایک لفظ آتا ہے آ. اچھا ویسے یہ آ جو ہے الف کے اوپر زبر آتا ہے، اس شکل میں بھی آتا ہے، مطلب حمزہ ہی کہتے ہیں نا، ہم نے پڑھا تھا حمزہ اور الف کا جو فرق ہے وہ یہ ہوتا ہے عام طور پر. تو یہ آ جو ہے ویسے تو سوال کے معنوں میں آتا ہے کیا، لیکن یہ تسویہ کے معنوں میں بھی آتا ہے، دو چیزوں کو برابر کرنے کے لیے بھی آتا ہے. اس کی شکل یہ بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی ہو سکتی ہے. سوال کے لیے بھی آتا ہے بطور تسویہ، یعنی کہ برابر کے لیے بھی آتا ہے، جس کا ہم ترجمہ اردو میں خواہ کرتے ہیں. تو یہاں پہ ترجمہ خواہ کیا گیا ہے. انذرتہم، اب یہ جو انذرتا ہے ہم نے یہ شکلیں پڑھی ہیں. تاکہ اوپر زبر آ جائے تو آپ نے یا تو نے، تاکہ اوپر پیش آ جائے تو میں نے، زیر آ جائے تو آپ نے مونس کے لیے ہو جائے گا.
نہ آ جائے تو ہم کا ترجمہ دیتا ہے. تو انذرتا آپ، اچھا انذرتا اس کو ہم سمجھیں گے ہوم کے معنی وہ سب، یعنی کہ ان سب کے لیے جمع کے لیے بات آ رہی ہے، انہیں ترجمہ کیا گیا. اب اس انذرتا کو اگر ہم دیکھیں تو یہ شکل ہم نے دیکھی تھی، جیسے انمتا، ٹھیک ہے، انمتو، یہ بھی لفظ آئے گا آگے تو ہو جائے گا میں نے نام کیا، انمتا تو نے نام کیا یا آپ نے نام کیا. آپ نے خبردار کیا، ماضی کا صیغہ ہے نا، آپ نے خبردار کیا. اچھا اس کے پہلے ہم اگر یہ لگا دیں حمزہ نا تو کیا ترجمہ بنے گا؟ انذرتا ہوں، خواہ آپ نے خبردار کیا ہو. اب اگلی بات آ رہی ہے، آگے آئے گی انشاءاللہ. پھر آگے بات آتی ہے، اچھا خبردار کیا ہو جمع میں ظاہر ہے ہم ان سب کو، کیا آپ نے، خواہ آپ نے خبردار کیا ہو ان سب کو. یہاں ڈرائیں ترجمہ لیا ہے، انذر کا اصل ترجمہ، بہتر ترجمہ خبردار کرنا ہوتا ہے. ام لم، ام کے معنی ہوتے ہیں، اچھا یہ او بھی آتا ہے ام بھی آتا ہے، یہ یا کے معنوں میں آتا ہے. لم، اچھا لم جو ہے نا کے بہت ساری شکلیں، جیسے لا بھی نا کے لیے آتا ہے، لن بھی آتا ہے، لم بھی آتا ہے. لم تنذر ہم، اب یہ وہی انذار کی بات ہو رہی ہے لیکن شکل بدل گئی. اب شکل کیا ہے؟ مضارع کی ہو گئی. مضارع حال اور مستقبل میں ترجمہ. آپ انہیں خبردار کرتے ہیں، کریں گے. اصل اس کا ترجمہ کیا ہے؟ آپ انہیں خبردار کرتے ہیں، کریں گے. تنذرو، ہم کہتے ہیں تنذرو کا مطلب آپ خبردار کرتے ہیں، کریں گے. اچھا لم لگ جائے، یہ لم کا اضافہ آ جائے تو اب اس کا ترجمہ لم کے بعد تنذرو کا آپ خبردار کرتے ہیں نہیں بنے گا. اب اس کا معنی پلٹ جاتا ہے، یعنی کہ پلٹ سے زمانہ تبدیل ہو جاتا ہے. لم تنذر آپ، اچھا یہ ساکن بھی ہو جاتا ہے، آپ نے خبردار نہ کیا ہو. یہ خاص اسلوب ہے، ٹھیک ہے. انشاءاللہ ہم پڑھتے جائیں گے. علم ترى کیفا، لم جتنا بھی استعمال ہوا ہے وہ آپ دیکھیں گے ماضی میں بات ہو رہی ہے. کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ علم ترى کیفا، کیسے، وہ جو ترجمہ آ رہا ہے وہاں پر. تو یہ اس طرح یہ لم کے بعد جو ہے مضارع کا صیغہ ہوتا ہے، لیکن بات کی جاتی ہے ماضی میں نفی کے اندر، ٹھیک ہے. پھر وہی لفظ آ رہا ہے لا، جس کے معنی بھی ہم نہیں سے ترجمہ کرتے ہیں. پھر یؤمنونا، سیم یوقنونا والی بات ہے، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. یؤمنونا وہ سب ایمان لائیں گے، یا لائیں گے کا ترجمہ چونکہ مضارع میں بات ہو رہی ہے، لائیں گے لاتے ہیں دونوں ہو سکتے ہیں. پھر اگلی آیت ہے ختم اللہ، ختمہ، ختمہ کا ترجمہ عام طور پہ ہم کرتے ہیں کہ چیز کو ختم کر دیا، بند کر دیا، نہیں کھولیں گے. یہی ہے نا، سیل کر دینا، مہر لگا دینا. ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ نے، پیش کے ساتھ ہے اللہ نے. علا، علا کے معنی پر. قلوب قلب کی جمع ہے، دلوں. ہم ان کے، علا قلوبہم ان کے دلوں پر. علا اور علا پر. سمعہم، سمع سننے کی صلاحیت. ہم ان کے سننے کی صلاحیت پر. عام طور پر ہم کانوں ترجمہ کرتے ہیں لیکن سمع کے معنی ہوتے ہیں سننے کی صلاحیت، یعنی کہ کان کے لیے لفظ آتا ہے اذن، لیکن یہاں اذن استعمال نہیں ہوا، صلاحیت پہ بات ہو رہی ہے، سننا اس پہ بات ہو رہی ہے. ان کے سننے پر، دلوں پر مہر لگ گئی اور سننے کی صلاحیت پر مہر لگ گئی ہے. وہ اعلیٰ ابصارہم، اور اعلیٰ کے معنی پر. ابصار بصر کی جمع، ابصار آنکھیں یا دیکھنا، دیکھنے کی صلاحیت. ابصارہم ان کی دیکھنے کی صلاحیت پر کیا ہے؟ غشاوہ، غشاوہ کہتے ہیں پردے کو، اردو میں ہم کہتے ہیں غشی طاری ہو جانا، کچھ دیر کے لیے غائب ہو جانا، پردہ عائل ہو گیا. یہ گولتا کا ترجمہ نہیں کیا جاتا کیونکہ مؤنث کی علامت ہے. وَلَهُمْ، وا مانے اور، لا کے معنی ویسے لی تھا، لا ہو گیا، کے لیے، ہم ان کے لیے، اور ان کے لیے عذاب، عذاب ہے عظیم. عظیم معنی بڑا، یعنی کہ سخت عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے. یہ کب ہوگا؟ یہ قیامت کے دن ان کے لیے عذاب ہوگا. دنیا میں تو یہ حال ہے کہ ان کے دل کو مہر لگ گئی ہے اور ان کی سماعت کو مہر لگ گئی ہے اور ان کی آنکھوں کے آگے پردہ آ چکا ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے. یہ وہ کون لوگ ہیں؟ جن کو ماننا ہی نہیں ہے. یہ تین گروہوں کی بات ہو رہی ہے نا. پہلا ایمان لانے والا، 5 آیتوں میں وہ بات مکمل کر دی اللہ تعالیٰ نے. چھٹی آیت سے پھر بتا دیا کہ برابر ہے ان لوگوں کے لیے جن کو آپ خبردار کیا آپ نے یا نہیں کیا، ایک جیسے ہیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے. ان کے دل مہر لگ چکے ہیں، اب وہ نہیں مانیں گے. بہرحال تو یہ یہاں پر یہ آیتیں ہماری تکمیل کو پہنچی، اب ظاہر ہے مکمل ہوا ہے. اب ان آیتوں کا ہم ترجمہ لے لیتے ہیں شروع سے اب تک. تو اللہ تعالیٰ ان آیات میں فرما رہے ہیں
الف لام میم، ابھی ابتدا سے ہم لے رہے ہیں 7 آیتوں کا. الف لام میم وہ کتاب الہی ہے جس کے کتاب الہی ہونے میں کوئی شک نہیں. ہدایت ہے ان خدا سے ڈرنے والوں کے لیے جو بن دے کے مان رہے ہیں اور نماز کا اہتمام کر رہے ہیں. ہم نے تفصیل سے سمجھا نماز کا اہتمام کیا ہے. اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور جو اسے بھی مان رہے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، اور اسے بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یعنی کہ ان کا ایمان جو ہے آخرت پر پختہ ہے. وہی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے، وہی اپنے رب کی ہدایت پر ہیں، اور یہی جو ہے فلاح پانے والے ہیں. اس کے برخلاف اب دوسرا طبقہ جو ہے گروہ آ رہا ہے، جن جن لوگوں نے اس کتاب کو نہ ماننے کا فیصلہ کر لیا ہے ان کے لیے بڑا برابر ہے کہ آپ نے خبردار کیا یا نہ کیا، وہ نہ مانیں گے. ان کے دلوں اور کانوں پر اللہ کی طرف سے اپنے قانون کے مطابق مہر لگا دی ہے. اب ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور قیامت کے دن ایک بڑا عذاب ہے جو ان کے لیے منتظر ہے. یہ ان آیات کا ایک رواں ترجمہ ہے. الحمدللہ یہاں پر ہماری آیات اپنی تکمیل کو پہنچی. یقیناً بہت ساری باتیں ہیں جو ہم نے ظاہر ڈسکس کی ہیں، بہت سارے سوالات بھی ہو سکتے ہیں. تو یہاں ہم اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ عزیز آگے کی آیتیں پھر اگلے اسباق میں ہوں گی. الحمدللہ 2 گروہوں سے متعلق ہم نے تفصیلی جو مطالعہ ان آیت کا کر لیا ہے. آخر میں جو دعا ہم پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرہ.